अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। सदर ममलिकत के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और उनके इत्तेहादी तनकीद कर रहे हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो आइन शिकनी कर रहे हैं। यहाँ तक कि सेनेट के अंदर रज़ा रुबानी साहब ने खड़े होकर कहा कि ये आइन के साथ दहशत गर्दी है। ये सारी तनकीद जो सदर ममलिकत के ऊपर हो रही है, इसमें बार बार आइन का जिक्र आता है। कहा जा रहा है कि आइन के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि 21 रोज़ के अंदर आप इजलास बुलाएंगे, तो क्यों नहीं इजलास बुलाया जा रहा? लेकिन क्या ये वही आइन नहीं है जिसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है और उसी फॉन्ट में यकीनन लिखा गया होगा, उसी पेन से आइन लिखा गया होगा एक वक्त में जब उसके अंदर यह भी लिख दिया गया था कि 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे। जब यह लिखा गया था कि 21 रोज़ के अंदर इजलास बुलाया जाएगा, तो 90 रोज़ का इंतखाब वाला मामला भी तो उसी आइन का हिस्सा है ना। उस पर क्या इन्होंने अमल दरामद किया? उस वक्त इनका मौक़िफ़ क्या था? लगता ऐसे है कि आइन पाकिस्तान का, लेकिन मर्जी हमारी। जहाँ पे हमें सूट करता है हम आइन को उस तरीके से मोड़ देते हैं। अब लेटेस्ट एपिसोड क्या है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई है इलेक्शन कमीशन में अपनी रिजर्व सीटें लेने। वहाँ पे MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जाके ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हमें भी फरीक बनाया जाए। और ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि मैंडेट तुम्हारा लेकिन सीटें हमारी। उनको इस चीज़ के ऊपर एतराज़ है। क्या ये जमहूरी असूलों के मुताबिक है कि वोट किसी और को पड़ें और रिजर्व सीटें आपको मिल जाएं? पर एनीवे, आजकल आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हर कोई अपनी अपनी तशरीह कर रहा है। कोई ये कह रहा है कि नहीं जनाब, जो हमारा मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो बिल्कुल आइन के मुताबिक है। कोई ये कह रहा है नहीं जनाब, इनका जो मौक़िफ़ है वो खुदा न खास्ता आइन शिकनी है। अब मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है? सूबों में हुकूमतें बन रही हैं। वफाक में कितनी जल्दी हुकूमत बनेगी? अब वफाक में हुकूमत बनाना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कि आइनी ओहदे भी लेने हैं। अवाम का हक उन तक पहुंचाना है। जब तक आसिफ जरदारी साहब सदर नहीं बनेंगे, कोई मोअज़्ज़ज़ शख्सियत स्पीकर नहीं बनेगी, कोई चेयरमैन सेनेट नया सामने नहीं आएगा, तो अवाम को उनके हकूक़ कैसे मिलेंगे? इसलिए ज़रूरी है कि तमाम आइनी ओहदों को फ़ौरन सियासी जमातों के दरमियान बांटा जाए और इन आइनी ओहदों पे लोग आएँ और वहाँ पे बैठ के वो मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक मेरी, आपकी और पूरी अवाम की खिदमत करें। अब मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है, सियासी जमातें क्या सोच रही हैं, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में सूबों में और खुसूसन सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मुख्तलिफ करने जा रही है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह साहिबा। नफीसा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जी शुक्रिया। अच्छा नफीसा साहिबा, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, ज़रा मैं इससे शुरू करना चाहता हूँ। आज पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी जाके एक तरह से उसके ऊपर अपना क्लेम किया है। वहाँ पे ये चीज़ सामने आई कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तें अप्लाई कर रही है, आप लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये क्या जमहूरी असूलों के मुनाफी नहीं है? मैंडेट तो देखे ना, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ का है। देखिए, वो तो अब इलेक्शन कमीशन पर इन्हिसार होता है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। यकीनन हर जमात कोशिश करेगी। हमारे लिस्टें मौजूद हैं, पंजाब से भी हैं और सूबों से भी हैं, तो हर जमात कोशिश करेगी। अगर लेकिन रूलिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन देगी। इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात हैं। अगर वो अपने रूलिंग में ये समझते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई जवाज़ नहीं बनता रिज़र्व सीट्स का, तो फिर ऑब्वियसली उसके हम लोग मैदान खाली तो नहीं छोड़ेंगे। हम चाहेंगे कि वो जो नशिस्तें बच रही हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ देयर रूलिंग, तो उसमें पीपल्स पार्टी को अपनी नुमाइंदगी मिले और इसी तरह बाकी जमातें भी कोशिश करेंगी। ठीक, अच्छा, लेकिन इस वक्त फैसला जो है वो तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। फैसला तो वो करेंगे। ठीक है, इसमें पीपल्स पार्टी तो वो फैसला नहीं करने। बिल्कुल। इसमें नफीसा शाह साहिबा, पीपल्स पार्टी की एक तारीख है, जमहूरी क्रेडेंशियल्स हैं, आपकी जमात ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अब अगर मखसूस नशिस्तें हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की कितनी सीटें आई हैं? अब वहाँ से अगर आप वो जो रिज़र्व सीट्स हैं वो लोग आप लेते हैं तो क्या वो मतलब जमात के लिए या वो जमहूरी असूलों के मुताबिक होगा? इस पर लोग क्वेश्चन तो करेंगे। आपका अपना वर्कर भी आपसे पूछेगा ये तो हमारा मैंडेट नहीं, हमें तो वोट ही नहीं पड़ा यहाँ पे। देखिए, पीपल्स पार्टी ने इसी मैंडेट को देखते हुए हमने ये फैसला किया
اور ہم نے یہ کہا کہ ہم پرائم منسٹریل سیٹ کے لیے ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو ہم امیدوار بھی نہیں ہیں. اور یہی جمہوریت کے اصول تھے جس کو دیکھ کر ہم نے کہا ہم پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، حالانکہ ہم نے کیمپین جو کی وہ یہی کی کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں پرائم منسٹر کے وہ بلاول بھٹو ہیں. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ وی آر نمبر 3 اور ہم نے یہ بھی مانا، ایک دفعہ نہیں لیکن 12 مانا، کہ جو فرسٹ نمبر پر جماعت ہے وہ پی ٹی آئی لیڈ انڈیپینڈنٹس ہیں. اور یہ کہا بھی گیا ان کو کہ بھائی آپ اپنی حکومت بنائیں. نہ صرف کہا گیا لیکن پیپلز پارٹی نے ان سے رجوع بھی کیا کہ اگر کہیں الائنس بلڈنگ کی بات ہو سکتی ہے تو یہ سارا ایک جمہوری جو قدریں ہیں ہماری یا جمہوری تاریخ رہی ہے اس کو دیکھ کر ہم نے یہ 3-4 فیصلے کیے. اب اس وقت الیکشن کمیشن کیونکہ اس ایشو پر بھی مختلف رائے ہیں کہ آیا وہ جماعت جو اس وقت پارلیمان کا حصہ نہیں ہے کیا اس کو وہ سیٹیں ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. تو یہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گی. اگر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان کا رائٹ ہے تو پھر وہ ریزرو سیٹس لیں اور ان کو وہ ریکگنیشن ملے گی. اور اگر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ نہیں کرتی تو جیسے میں نے کہا کہ وہ اسپیس آپ خالی تو نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ لوگ وفاق میں کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، بلاول صاحب نے بھی اس حوالے سے فرمایا. پنجاب میں بھی ابھی اس وقت تک جو ہے صورتحال کلیئر نہیں ہے. بہتر نہ ہوتا کہ آپ کابینہ کا حصہ بنتے، اپنا انفلوئنس استعمال کرتے؟ بلاول صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ انتقام کی سیاست ہو رہی ہے، یہاں پہ سیاسی کارکنوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو کیا آپ ان سارے معاملات پہ انفلوئنس کر سکیں گے کہ لوگوں کو جمہوری اصولوں کے مطابق ٹریٹ کیا جائے، مخالفین کو؟ اچھا دیکھیں، اب اس میں آپ کو پس منظر میں دیکھنا ہوگا کہ جو ہم نے الیکشن فائٹ کی ہے اس الیکشن میں ہم چیئرمین صاحب کے بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے اور انہوں نے جو 2-3 نقطوں پر الیکشن لڑی ہے اس میں پہلا نقطہ تو یہ تھا کہ ہمیں نئی سوچ لے کے آنی ہے اور مہازارائی کی سیاست ختم کرنی ہے. دوسرا نقطہ ہمارا جو عوامی ایجنڈا تھا جس میں ہم نے کافی اس میں 10 نکات تھے اس پر. اور جو تیسرا نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم جو ہماری جمہوری قدریں ہیں اس کے تحت ہم نے جو پچھلے تجربہ رہا ہے سلیکشن کا، 2018 میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں ایک سلیکٹڈ ہائیبرڈ حکومت آئی اور اس کے بعد مہازارائی کی سیاست جو ہے وہ انفیکٹ شروع تو 2014 سے ہی ہو گئی تھی لیکن 2018 میں سب جماعتوں کا یہی ویو تھا کہ یہ حقیقی مینڈیٹ نہیں ہے جس بنیاد پر پی ٹی آئی نے حکومت بنائی ہے. اور اس لیے یہ جو ہم نے اسی بیسس پر تنقید کی میاں صاحب کو اور ان کی جماعت کو، کیونکہ بظاہر لوگوں کو یہی لگ رہا تھا کہ ایک معاہدے کی تحت یا کوئی ایک کچھ میتھڈ کے تحت رائے ہموار ہو رہی ہے میاں صاحب کی کہ وہ اچانک باہر سے بھی آ جاتے ہیں، کیسز بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ کرٹیسزم ہمارا الیکشن کیمپین میں تھا. ٹھیک ہے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ریچ آؤٹ کیا کہ جو دوسری جماعتیں تھیں ان کے ساتھ مل کر حکومت سازی کی جائے. اب اگر وہ نہیں وہ سلسلہ بنا اور ہمارا تیسرے نمبر پر ہماری پارٹی آئی ہے تو سی سی کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم لوگ آئینی پوزیشنز لیں لیکن اب اس وقت کیبنٹ میں نہ بیٹھے. کل اگر سی سی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیبنٹ میں بیٹھنا ہے تو بیٹھیں گے. لیکن یہاں پر جو ہماری صوبے ہیں صوبوں میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گورنرشپس بھی لیں گے. جیسے پنجاب بلوچستان ہے وہاں ہم حکومت سازی میں بھی ہوں گے، سندھ میں بھی کیونکہ وہاں ہماری بہت بھاری اکثریت ہے تو وہاں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ بلاول صاحب نئی سوچ کی بات کرتے ہیں اور اپنی الیکشن کمپین کے دوران بلاول صاحب نے بہت ساری ایسی باتیں کی جو بڑی حوصلہ افزا تھیں. ان کے ساتھ ساتھ ہم نے آصفہ بھٹو صاحبہ کو بھی دیکھا. اب وہ یہ دونوں نوجوان شخصیات ہیں، یہ نوجوانوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کر سکتی ہیں، نئی سوچ کی بات بھی بڑی اچھی ہے. لیکن اب اگر سندھ میں حکومت بنا رہے ہیں تو پھر وہاں پہ بھی ینگ بلڈ لے کے آئیں، نئی سوچ کے لوگوں کو لے کے آئیں. مراد علی شاہ صاحب تو تیسری دفعہ آ رہے ہیں. کیا بہتر نہ ہوتا کہ وہاں پہ بھی کوئی نئی نوجوان قیادت سامنے آتی؟ دیکھیں، نئی سوچ جو ہے وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف نوجوان ہی قیادت لیں گے. نئی سوچ کا مطلب یہ ہے کہ نئی طرز سیاست ہونی چاہیے
جس میں گورننس پر فوکس ہو, عوام پہ فوکس ہو, اور اس پہ نہیں فوکس ہو کہ مجھے کس کے اوپر کتنے کیسز بنانا ہے. میرے سارا دھیان ہو کہ میں نیب گردی کروں, میرا سارا دھیان ہے کہ کس کو میں اڈیالہ جیل بھیجوں اور کس کو میں سلاخوں کے پیچھے بھیجوں. تو یہ سوچ انفارچونیٹلی جو خان صاحب سلاخوں کے پیچھے آج بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی یہ سیاست تھی. انہوں نے اس سیاست کا انفارچونیٹلی انہوں نے آغاز کیا اور انتقامی کارروائیوں کی حد کر دی. اور آج اگر یہ ہائیبرڈ سسٹم جاری ہے تو یہ وہی ہائیبرڈ سسٹم ہے جو ان کے آنے سے آیا ہے. ہم یہ چاہیں گے, ہماری یہ کوشش ہوگی, ہماری یہ سیاست بھی ہوگی کہ اس ہائیبرڈ نظام کو خیر آباد کریں اور حقیقی عوامی نظام, عوامی حکومت آئے جس میں انتقامی کارروائیوں کے لیے کوئی جگہ نہ ہو, جس میں جو صحافی ہیں, انفارچونیٹلی آج بھی یہ سنا ہے کہ کچھ صحافی اریسٹ ہوئے ہیں, اس کی کوئی گنجائش نہ ہو. اس وقت ٹویٹر بند ہے. کیوں بند ہے ٹویٹر؟ سوشل میڈیا نہیں بند ہونا چاہیے. یہ ہماری سیاست نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کر کے دکھایا. جب 2008 میں حکومت آئی, شہید بی بی کو اس الیکشن میں شہید کر دیا گیا محض اس لیے کہ وہ جو آمریت والے عناصر تھے اس ملک میں جمہوریت نہیں چاہتے تھے. اور اتنے ٹھنڈے طریقے سے ہم نے سارے ملک, مائنورٹی گورنمنٹ تھی, ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے مینڈیٹ چوری اور شور ہنگامہ نہیں کیا. جو ملا اس مینڈیٹ کو آگے لے کے گئے اور ساری سیاسی جماعتوں کو مل کر پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو ہم نے فروغ دیا. ٹھیک ہے, اس میں ایک اور جو تنقید آپ پہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام ختم کرنے کے لیے آپ لوگ آئے تھے. کیا 16 ماہ کے دوران وہ ہائیبرڈ نظام ختم ہوا یا اس کو مزید تقویت ملی؟ اس پہ بھی بات کیجیے گا. اب صدر مملکت پہ اس وقت بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ نہیں کر رہے, اجلاس نہیں بلا رہے, لگتا ایسے ہے کہ وہ اپنے پارٹی کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. یہ تنقید کس حد تک جائز ہے؟ اور دوسرا جو صدر کا عہدہ ہے, اگر اب اس پہ آصف زرداری صاحب آ جائیں گے تو وہ بھی تو غیر جانبدار نہیں ہوں گے, وہ بھی تو دیکھیں نا پاکستان پیپلز پارٹی کا چہرہ ہے. دیکھیے بہت آپ نے 3-4 سوال ساتھ ساتھ کر دیے. مجھے یہ کہنا پڑے گا جو 16 ماہ کی حکومت ہے وہ بالکل سیاسی جماعتوں کی کوشش تھی کہ جتنا ہو سکے ایک سیاست کو پھر ہم رستہ دیں, اور یہ خواہش تھی. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ہم پوری طرح اس میں کامیاب ہوئے, لیکن یہ کوشش جاری رہنا چاہیے. ہر سیاسی جماعت یہ چاہے گی کہ اس ملک میں سیاست کو ہی رستہ دیں, نہ کہ ہم کسی اور ادارے کے سہارے حکمرانی کریں, ہم ان کی مدد لیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا, عمران خان صاحب کے زمانے میں پہلی دفعہ میں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی, اس وقت پہلی دفعہ یہ ہوا, پہلی دفعہ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ ایک بل پاس کرنے کے لیے بھی فون کالز آتی تھیں. یہ چیز اب ہمیں اس کو ٹائم, یہ چیز ٹائم لے گی. ٹھیک ہے, اور یہ صدر مملکت جو اجلاس پی ٹی آئی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی آج تک جو بیانیہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے, ہم تو نیوٹرل سے بات کریں گے, ہم تو تھرڈ امپائر سے بات کریں گے. کیا اس رویے سے ہائیبرڈ نظام ختم ہو سکے گا؟ نہیں کر سکے گا. اگر ہر کوئی ان کے کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا کر دے گا کہ جو وہ فیصلہ کریں وہی اس ملک کا سیاسی جو ہے وہ سنبھالیں گے, تو پھر ہائیبرڈ نظام ہی چلے گا. تو اس لیے اس کے لیے تو ساری جماعتیں مل بیٹھیں گے. لیکن ہماری یہ خواہش ہے, ہماری یہ جدوجہد ہے, اور ہماری یہ تاریخ بھی رہی ہے کہ ہم عوام پر انحصار کریں اور عوامی جمہوری سیاست کریں. صدر مملکت کے اوپر ذرا بریفلی کامنٹ کر دیں, وقت کی کمی ہے, کہ وہ جو اجلاس نہیں بلا رہے, آپ کس طرح اس کو دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, انہوں نے شاید 3 دن کی مہلت دی تھی کہ الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ کرے. لیکن اگر الیکشن جو اس وقت جو آئینی ڈھانچہ ہے اس میں صدر صاحب جو ہے وہ ڈیلے تو کر سکتے ہیں, لیکن فائنل اتھارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے اور ایگزیکٹو ہے, اور اس کے تحت اگر وہ کوئی فیصلہ نہیں لیتے 29 تک تو وہ آٹومیٹکلی 29 کو اسپیکر صاحب جو ہے وہ بلا لیں گے اجلاس, اور شاید انہوں نے بلا بھی لیا ہے. اور آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی بحران کریٹ ہوگا, اس سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں, جو پارلیمنٹری روایت ہے, اور یہ 18ویں ترمیم
کے اوپر یہ سہرا جاتا ہے کہ جو 73 کا آئین تھا اس کو اسپرٹ میں اور انفیکٹ اس کو ایک سٹیپ آگے پارلیمان کو اختیارات دیے گئے. اپوائنٹمنٹ آف کئی عہدے نیب کے لیڈر کی نیب کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ, کئی ایسی اپوائنٹمنٹس ہیں جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹس ہیں جو پارلیمنٹ کے پاس اختیارات ہیں. تو اگر فار انسٹنس جیسے بل ہوتا ہے, اگر بل صحیح نہ کرے دوسری دفعہ ریٹرن کر دے تو آٹومیٹکلی وہ ہو جائے گا. تو وقت کی تھوڑی سی کمی ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس سے بحران نہیں آئے گا اور یہ معاملہ جو ہے حل ہو جائے گا؟ نہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ. وقت کی کمی ہے, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. یہ ریزرو سیٹوں والا معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا تحریک انصاف یا موجودہ سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹیں ملیں گی؟ اس میں کیا قانونی مسائل ہیں, اس پہ بھی بات ہوگی. بانی چیئرمین کے مقدمات کس طرف جا رہے ہیں, اس پہ بھی بات ہوگی. اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں وکیل تحریک انصاف مشال یوسفزئی صاحبہ. بہت بہت شکریہ مشال ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اچھا مشال, پہلا تو میں آپ سے جو پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ریزرو سیٹوں والا معاملہ ہے, یہ آپ لوگوں کو پہلے نہیں پتا تھا کہ جناب یہ معاملہ کس طرح لے کے چلنا ہے؟ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ پہلے سنی اتحاد کونسل نے کوئی اپنی فہرست تو دی نہیں تھی, اب اچانک آ کے آپ لوگ اس پہ کلیم کر رہے ہیں اور یہ آپ کا حق نہیں بنتا. ادھر سے حق لینے کے لیے ایم کیو ایم, نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہنچ گئی ہے. دیکھیں, میں سب سے پہلے بات کروں گی کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں سوچا سنی اتحاد کے لیے. تو جب ہم سے بیٹھ لیا گیا تو ہم ریویو پٹیشن میں گئے اور ہم آخر تک بیٹھ کے لیے لڑ رہے تھے. پھر ہمیں آزاد کیا گیا, ہمارے تمام امیدواران آزادانہ طور پہ لڑے, اور اس کے بعد جب آفیشیل گزٹڈ نوٹیفیکیشن آیا اور ہم سے کہا گیا کہ آپ 3 دنوں کے اندر اندر کوئی پارٹی جوائن کرے, تب ہم نے سنی اتحاد والا ڈیسیجن لیا. اب اگر یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, الیکشن کمیشن کے اپنے پریسیڈنٹ ہیں. میں خیبر پختونخوا کی بات کروں, باپ پارٹی تھی کے پی میں, ان کا نہ انہوں نے لسٹ جمع کی تھی نہ ان کا کوئی کینڈیڈیٹ تھا. 4 آزاد امیدوار انہوں نے باپ پارٹی جوائن کی اور انہوں نے کہا کہ ہماری ایک نشست بنتی ہے, اس پہ انہوں نے کلیم کیا اور ای سی پی نے دے دی ان کو وہ ریزرو سیٹ. دوسرا پریزیڈنٹ یہ تھا کہ مائنورٹی کی لسٹ نہیں سبمٹ ہوئی تھی پنجاب میں, جس میں لاہور ہائی کورٹ نے اپنا پراپر ڈیسیجن دیا کہ نہیں میٹر کرتا اور آپ ابھی لسٹ جمع کریں, اور یہ جو نمائندگی ہے وہ اسمبلیوں میں ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو دا آرٹیکل 106 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو اگر یہ سوری مشال, اگر یہ معاملہ اتنا سادہ ہے تو پھر تو الیکشن کمیشن آپ لوگوں کے حق میں کل فیور میں کر دے گا. تو سب سے مسئلہ جو سب سے انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ 50% جو آبادی ہے اس ملک کی خواتین کی, اور خواتین کی نمائندگی روکنے کے لیے انہوں نے ریزرو جو فیمیل ریپرزنٹیشن ہے یا مائنورٹی ریپرزنٹیشن ہے اس کو کنٹروورشل کر دیا. آسان سی بات تھی. ہمارے لوگوں نے جوائننگ کر دی سنی اتحاد میں آفیشیل گزٹ کے مطابق. ان کو ہم سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کا اب اتنا تناسب بنتا ہے, آپ اپنی لسٹ جمع کریں. لیکن انٹرسٹنگ یہ ہوا کہ 4 درخواستیں آئی جنہوں نے چیلنج کیا. آج تو معلوم پہنچ گئے نا وہ پیپلز پارٹی والے, ایم کیو ایم والے. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے باہر کھڑے ہو کے میڈیا ٹاک کی کہ کیسے انہوں نے تو کوئی لسٹ ہی نہیں دی تھی, کیسے یہ کلیم کر سکتے ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب بڑا قانون دان سمجھتے ہیں, اور میرے لیے مجھے شرمندگی ہے یہ بات کرنے کو کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ جب آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو رائٹ دیتا ہے, جب آپ کے پریسیڈنٹس ہیں, جب آپ کے الیکشن رولز اور ایکٹ میں وے آؤٹ ہے, تو آپ اس چیز پہ کیوں ہٹ درمی کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتی ہوں اطہر کاظمی صاحب. ای سی پی فار ایگزامپل کہ ہمیں نہ دے ریزرو سیٹ, وہ ڈیسیجن کرے نہیں دیتے آپ کو ریزرو سیٹ, اگلے دن ہم ریٹ پٹیشنز میں جائیں گے ہائی کورٹ میں, ہم وہاں سے ریورس کرا دیں گے, وہ پھر اس کو اپیل کر دیں گے. جی ہاں, تو ایک چیز تو جاری رہے گی نا. ایک آپ نے پہلے سے پاکستان کے اتنے امپورٹنٹ الیکشنز کو کنٹروورشل کر دیا, ٹھیک ہے, آپ نے سارا کچھ کیا, مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا, فارم 45, فارم 47, فارم 49. شکر ہے قوم آگاہ ہو گئی ہے کہ ایسے بھی فارمز ہوتے ہیں اور اس کے یہ ویلیوز ہوتے ہیں. اور اب آپ ریزرو سیٹ, اور جو میں بات کر رہی ہوں پاکستان کی 50% آبادی خواتین کی ہے, اور آپ انہیں کو ریپرزنٹیشن نہیں دے رہے. ہو سکتا ہے مشال کل آپ کو دے دے ای سی پی, آپ کے حق میں کل وہ کہہ دے کہ وہ کر دے. ای سی پی نے دیا تو پھر آپ کے گلے شکوے پھر ای سی پی سے ختم ہو جائیں گے. لیکن مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈستا, تو اس لیے ہمیں ایک اور جو تنقید آپ لوگوں پہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا مقدمہ بڑا بھرپور طریقے سے لڑتے ہیں,
सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, लेकिन कानूनी प्रोसीजर्स आप फॉलो नहीं करते, आपकी पटिशन्स जितनी आनी चाहिए थी, ये एक तासुर है। हो सकता है ये तासुर गलत हो, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, लोग कह रहे हैं जी पीटीआई बाहर बहुत बातें कर रही है लेकिन अंदर जाके वो पटिशन्स दायर नहीं कर रहे, कानूनी जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे। क्या ये तनकीद दुरुस्त? देखिए, पीटीआई सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कानून को मानने वाली जमात है, रूल ऑफ लॉ पे चलने वाली जमात है, जिसको उम्मीद है कि रूल ऑफ लॉ होगा, जो इस मुल्क में नहीं है। सबसे ज़्यादा हमने कानून को फॉलो किया, सबसे ज़्यादा हमने पिटीशन्स फाइल किए। जब हमारी तरफ से पिटीशन्स फाइल होती है, लेकिन पिटीशन लगाने वाले लोग जब पिटीशन नहीं लगाते तो उसमें तो हमारा बस नहीं चलता ना। हम पाकिस्तान में जो भी हुआ है, जिसके साथ पीटीआई के तनासब से मैं बात करूँ, लीगली पॉलिटिकली हम पिटीशन्स में गए। मैं आपको एक रफ़ फिगर देती हूँ आज, काज़मी साहब, रफ़ फिगर मैं आपको देती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में हमने 4000 रेट पिटीशन्स किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको अभी ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बात करूँ, आप देख रहे हैं हम ईसीबी में भी कर रहे हैं, हम इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं, फिर ईसीपी जा रहे हैं, फिर आ रहे, और एक तमाशा चल रहा है। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली आप कर रहे हैं, पर वो मतलूबा नताइज सोशल मीडिया पे जो हम करते हैं वो आवाम को आगाही देने के लिए होता है, क्योंकि आवाम को इतनी लीगल समझ नहीं है। और वो शुक्र है कि बानी चेयरमैन की वजह से अब आवाम लॉ पे समझने लगी और उनको फॉर्म 45, फॉर्म 47 और फॉर्म 49 की समझ आ गई कि होता क्या है। अच्छा, आपने बानी चेयरमैन की बात की, आज भी आपकी अडयाला जेल में बानी चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई। अब एक और मुकदमा जो है उनका 190 मिलियन पाउंड की जो मुबैना करप्शन है अलकादर ट्रस्ट वाला, उसमें क्या है, क्या वो मामलात किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? और जो जब आपकी आज उनसे जेल में मुलाकात हुई तो क्या कोई बात हुई, कोई सियासी बात हुई, कोई उन्होंने बताया कि आगे की क्या हिकमत अमली वगैरह होगी? जी बिल्कुल, आज मेरी तकरीबन 3-3.5 घंटे की मुलाकात थी, अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत थी। लेकिन जो सबसे अनफॉर्चुनेट है कि अलकादर ट्रस्ट या अलकादर यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका वाहिद कसूर ये है कि मुल्क के होनहार बच्चों को वो मुफ्त तालीम दे रही है, ये एक चीज़ है। और जो एक केस बना है, अगर बुशरा बीबी को जो इसमें इन्वॉल्व किया गया है वो इसमें ट्रस्टी है, एक ऐसी ट्रस्टी जो अलकादर ट्रस्ट से ना तनख्वाह लेती है, ना उसका कोई इख्तियार है, उसका एक इंडिपेंडेंट बोर्ड है जो फैसले करता है अलकादर ट्रस्ट के बारे में, उनका वहाँ पे ना कोई बस चलता है, ना इख्तियार है, ना वो तनख्वाह लेती है, सिर्फ वो ट्रस्टी है। और उस वजह से उनको इस केस में घसीटा गया है। सेम खान साहब का है, आज खान साहब ने बाकायदा अदालत में ये बात की। मुझे बस सिर्फ इस बात का अफसोस रहेगा कि इतनी जो नोबल कॉज है उसको कंट्रोवर्शियल किया गया है। ठीक है। अच्छा, अब इस वक्त जो मुल्क के अंदर कानून साजी तो होगी, जब असेंबलियाँ आएंगी उसमें कोई आप लोग तब्दीली लाने के लिए कोई तरामीम वगैरह पेश करेंगे? देखें, अब आपने पार्लिमानी सियासत भी करनी है, अब आपको सीटें तो मिली हैं, आप लोग पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होंगे, आपको बड़े गिले शिकवे, निज़ाम से गिले शिकवे, तो कोई उसके ऊपर भी कोई बात होती है जमात के अंदर कि क्या तरामीम करनी है, कैसे सिस्टम को बेहतर करना? हर चीज़ बानी चेयरमैन से डिस्कस होती है अडयाला में, हर चीज़ की स्ट्रेटजी वो दे रहे हैं, हर डिसीजन वो कर रहे हैं। और बिल्कुल हम असम्बलियों में रहकर भरपूर जो है ना अब तवाना आवाज़ बनेंगे, अगर अपोजिशन में भी बैठते हैं तो भरपूर अपोजिशन करेंगे और ऑब्वियसली हम रिफॉर्म्स लाएंगे। हमारा, क्योंकि अवाम ने जो हमें मैंडेट दिया है वो रिफॉर्म्स के लिए, वो मुल्क को बदलना चाहते हैं, तो हमारी अवलीन तरजीह है कि हम मुल्क को बदलेंगे और इसीलिए मतलब हम लीगली और पॉलिटिकली दोनों फाइट जारी रखेंगे। अच्छा, ग्रैंड डायलॉग की बात भी की असद कैसर साहब ने, तो ये जो आप बात कर रहे हैं सारी चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाने की, उसमें दीगर जमातों के साथ बैठ के बातचीत भी शामिल हो सकती? जी बिल्कुल, लेकिन खान साहब ने 3-4 जमातों का मुकम्मल मना कर दिया और उन्होंने एक बात की कि वो जमातें जिन्होंने पाकिस्तान की बका पे समझौता किया और रजीम चेंज का हिस्सा बनी, उनसे बात नहीं होगी। उसमें कौन कौन सी जमात? उनने जी पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM, उनकी बाकायदा नाम लेके कहा। मौलाना साहब से आप मौलाना साहब के उनसे बात नहीं होगी। मौलाना साहब से मिलने गए आप लोग? मौलाना साहब से हम, अच्छा मैं की ये बात बताया गया, अच्छा ये उनका ये था, अच्छा इनका ये था, हम बात करेंगे सिर्फ ये कि जिस तरीके से पाकिस्तान के इलेक्शन में पहली मरतबा मैंडेट चोरी हुआ है, पहले तो होता था ना धांधली होती थी, अब मैंडेट चोरी हुआ है। मैंडेट चोरी होने पे हम तमाम जमातों से बात कर रहे हैं, लेकिन जो आप इक़्तिदार की बात करें तो खान साहब ने एक बड़ी वाज़ेह बात की। खान साहब ने कहा कि मैं इक़्तिदार की सियासत नहीं कर रहा, मतलब मैं अवामी सियासत कर रहा। अगर मैंने इक़्तिदार
مجھے ضرورت ہوتی یا میری چاہت ہوتی تو میں اپنی 2 چلتی ہوئی اسمبلیاں نہ توڑتا. ٹھیک ہے, آخر میں بریفلی بتا سکیں بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے مختلف خبریں آتی رہیں کہ خدا نخواستہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کیسی ہے ان کی صحت اور وہ جو خبریں تھیں ان میں کس حد تک صداقت؟ بالکل ان خبروں میں تمام تر صداقت تھی, کیونکہ وہ خبر میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا. تو ہمیں ہائی کنسرنس تھے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے, ان کی صحت خطرے میں, اس لیے ہم ریٹ پٹیشن میں گئے اسلام آباد ہائی کورٹ. ہم نے ایک تو یہ پلی لی ہے کہ انہیں جلد از جلد اڈیالہ شفٹ کیا جائے, کیونکہ ان کو ان کی مرضی کے بغیر بنی گالا رکھا گیا ہے اور ان کو یہ پریویلیج نہیں چاہیے. دوسرا, اور ہم نے ان کی صحت کے بارے میں, ابھی صحت کیسی ہے ان کی؟ جی ابھی صحت اچھی ہے. انہوں نے کہا کہ جلن والی تکلیف ہے اور ان کے منہ کا ٹیسٹ ایسا ہے جیسے وہ اینٹی بائیوٹکس لے کے جب بندہ پانی پیتا ہے نا وہ جو ٹیسٹ آتا ہے, تو حالانکہ وہ کوئی آج وہ جیل میں موجود تھی. جی آج وہ جیل میں موجود تھی. اور خان صاحب کے ساتھ یوسف زئی صاحبہ بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں وقت تو ایک چھوٹی کا بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. سینئر صحافی منیف فاروق صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. منیف صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ عاطف صاحب, آلویز جناب. منیف صاحب, یہ جو وفاق میں معاملہ چل رہا ہے اجلاس کا, صدر مملکت اجلاس نہیں بلا رہے, دوسری طرف اسپیکر صاحب نے اجلاس بلا لیا ہے, کیا ہم کسی بحران کی طرف جا رہے ہیں یا یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عاطف صاحب, اس میں 2 آرگیومنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ جو صدر صاحب کر رہے ہیں وہ کیا اپنا انڈیپینڈنٹ ذہن استعمال کر رہے ہیں, ایسا تو اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پر ہو رہا ہے. اور اگر سیاسی طور پر دیکھا جائے تو وہ میرے خیال میں درستی کر رہے ہیں کہ اب اور وہ کس قسم کی ریزسٹنس شو کریں. ایسی ریزسٹنس انہوں نے شو کرنی ہے اس موجودہ نظام کے اندر. تو صدر مملکت کا دفتر پہلے بھی اس کام کے لیے استعمال ہوا ہے تو ایک دفعہ پھر صحیح. لیکن قانونی طور پر جو پوزیشن ہے وہ ایک آرگیومنٹ یہ ہے جی کہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے. یہ بات اپنی جگہ اس میں وزن ہے کہ جی ایک جماعت جو کہ یہ کہہ رہی ہے یعنی سنی اتحاد کونسل کی جی ہمیں ریزرو سیٹیں ملنی چاہیے. اب اس میں فرق ہے. دیکھیں جو سیٹیں ویکیٹ ہوتی ہیں ان کو فل ہاؤس اگر نہ ہو یا کمپلیٹ ہاؤس نہ ہو, ان پہ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا کہ جیسے سیٹیں ویکیٹ ہو گئی, ایک شخص 2 سیٹوں پر الیکٹ ہوا ہے, ایک ویکیٹ کرے گا اور اس پہ پھر بائی الیکشن ہونا ہے, وہ ہرڈل نہیں ہے. ہاں یہ ریزروڈ سیٹوں والا معاملہ اس کے اندر ایک ایشو ضرور ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ آرٹیکل 91(2) کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ 21 دن کے اندر یہ سارا 21 دن میں ہونا ہے. اب 21 دن 29 تاریخ کو بن رہے ہیں تو اجلاس تو بلا لیا گیا اور میرے خیال میں یہ معاملہ ہو ہی جائے گا ایونچولی. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس اس سے جنم لے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آخر میں کچھ شور شرابہ پڑے گا پر معاملہ ہو جائے گا؟ دیکھیے لے جانے کو تو کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل کرائسس بنا کے اسے سپریم کورٹ میں لے جا سکتا ہے, لیکن اس میں پھر اختیار کا معاملہ آ جائے گا, ایک قانونی بحث نہیں شروع ہو جائے گی. دوسرا سر, آپ کو لگتا ہے کہ عدالت کے اندر دیگر جگہوں کے اندر کوئی ایسی ایپیٹائٹ ہے کہ جہاں پہ اس بحران کو مزید بڑھایا جا سکے؟ یہ بھی تو ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے نا. دیکھیے جو پارلیمان کا بلایا جانا یا پارلیمان یا اسمبلیوں کا بننا 21 دن کے اندر بننا یہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے اور یہ دیا گیا ہے. اور اگر لفظ استعمال کیے جائیں, ہم اگر اس کو اسٹرکٹو سینسو انٹرپریٹیشن کریں تو لکھا ہوا ہے the president shall call or the house shall meet. اب وہ یہ اس سے جو shall کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ مینڈیٹری ہے. اس میں کوئی ڈسکریشن والی بات نہیں ہے. اگر آپ 18ویں ترمیم سے پہلے کا آرٹیکل 91 پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا تھا the president in his discretion. تو وہاں ڈسکریشن پریزیڈنٹ کی تھی. یہاں کانسٹیٹیوشنلی یہ بائنڈنگ ہے کیونکہ ہم تو ایسی کمپیئر کرتے ہیں نا, پرانے ڈرافٹس کو دیکھتے ہیں پھر 18ویں ترمیم کے بعد کی شکل کو دیکھتے ہیں, تو یہاں کانسٹیٹیوشنلی بڑا کلیئر ہے اور صدر کے اوپر لازم ہے. ہاں یہ اس کو تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل ایز اے آپشن استعمال ضرور عدالت میں جا کے کر سکتی ہے کہ جی یہ کیسا ہاؤس بنا ہے, ہماری تو ریزرو سیٹیں نہیں آئی. لیکن جو پھر آپ 91(4) کو پڑھیں تو میجورٹی جو لے پائے گا, تو میجورٹی تو اس وقت حکومتی اتحاد کے پاس لگ رہا ہے کہ ہے 200 کے قریب ان کے پاس ممبرز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں آپ نے سنی اتحاد کونسل کا ذکر کیا, ان کی مخصوص جو نشستیں ہیں وہ معاملہ بھی آج الیکشن کمیشن میں اس کے حوالے سے بھی سماعت ہوئی, اب کوئی نوٹسز وغیرہ بھی ہو گئے ہیں. اس پہ جو دیگر سیاسی جماعتوں کا اس وقت موقف سامنے آیا ہے کہ جناب ان کو ریزرو سیٹیں نہ دی جائیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تھوڑا سا جمہوری اصولوں کے منافی ہے یا پھر یہ ان کا رائٹ ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو نہیں ملنا چاہیے؟ اطہر کاظمی صاحب, جان کی امان پا کے اگر بندہ کہے کہ جمہوری اصولوں کے منافی تو بہت سی چیزیں ہیں جو کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہوئی ہیں, اب اگر ان کے اوپر ہم بحث شروع کر دیں تو پتہ نہیں شاید وہ میری اور آپ کی صحت کے لیے کتنا اچھا ہوگا.
لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آرگیومنٹ ہے میرے خیال میں تھوڑی سی وسعت القلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہماری سیاسی جماعتوں کو. سنی اتحاد کونسل کی بے شک پہلے کوئی ایگزسٹنس نہیں تھی اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی ایز این انڈیپینڈنٹ اور پی ٹی آئی کے ووٹوں سے وہ الیکشن جیتے ہیں. لیکن ایشو یہاں پر یہ ہے کہ اب ایک ٹیکنیکل سا معاملہ ہے. اگر تھوڑی میگنینٹی دکھائی جائے تو پھر ایک جماعت جس کے اندر اب ممبران شامل ہو گئے ہیں اس نے شاید اپنی پرائرٹی لسٹ دے دی ہے. اب اس میں کہا جا رہا ہے جی انہوں نے ٹائم پہ نہیں دی, لیٹ نہیں دی, یا جماعت پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. اگر اس حساب سے دیکھا جائے اور اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن کی جائے تو پھر تو مجھے یہ معاملہ بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں ملیں. لیکن اگر اس اسپرٹ کے تحت جو کہ آپ نے کہا کہ جمہوریت ہے اور جمہوری اصولوں کو سامنے رکھا جائے تو پھر سیٹیں مل بھی جائیں سنی اتحاد کونسل کو تو اس سے کتنا بڑا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں یہ بات آپ کی بالکل مناسب ہے کہ اگر ان کو دے بھی دی جائیں تو نہ وہ پھر بھی تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں, نہ حکومت بنا سکتے ہیں, تو اس سے ایک ماحول بہتر کرنے میں یقیناً جو ہے وہ مدد ملے گی. لیکن جہاں پہ ہم ماحول بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں, پی ڈی ایم کے پرانے سربراہ ان کے اتحادی مولانا صاحب کی زبان دن بہ دن جو ہے نا اس میں ہمیں سختی نظر آ رہی ہے. فار سم ریزن سختی سنائی دے رہی ہے. آج پھر انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا, کچھ بڑی سخت باتیں کی. اس کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو منیب صاحب؟ بات یہ ہے اطہر صاحب, اب ہم اس پہ ایک انفارمڈ ایک بات سامنے رکھ سکتے ہیں اور اس کا اندازہ شاید ہم سب کو ہی ہے, آپ کو بھی ہے, مجھے بھی ہے, کہ مولانا صاحب ہمارے ملک میں جو ایک سب سے بڑی لڑائی رہتی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کچھ حد تک لڑائی یا ایک ریزرویشن رہتی ہے. جیسے آپ پیپلز پارٹی کے کچھ دوست ہیں یا پیپلز پارٹی کو ایز اے پارٹی, ان کو بھی یہ گلہ ہے, اور وہ گلہ کس سے ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے ہے کہ جناب یہ جو محبتوں کا سلسلہ ہے یہ یک طرفہ کیوں ہوتا ہے, یا یہ ایک طرفی کیوں مڑا ہوا ہوتا ہے. یہ تو پھر اگر ثمرات ہیں تو وہ سب تک تقسیم ہونے چاہیے. اب اگر میں اس کو بڑے مہذب الفاظ میں اور سادہ الفاظ میں بجائے یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا کوئی بیک لیش نہ آئے, تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی ثمرات ہیں اور ان کی جو محبت ہے وہ سب تک ہر طریقے سے کیوں نہیں پہنچی, مولانا صاحب تک وہ مکمل طور پر کیوں نہیں پہنچی. شاید پیپلز پارٹی کو بھی اس کا گلہ ہے کہ جی ان تک یہ محبت کیوں نہیں مکمل طور پر پہنچی. تو ظاہری بات ہے بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کی طرف جائے یا یہ تاثر ملے کہ ہم سے محبت کر رہی ہے تو بڑی اچھی ہے, اگر وہ نہ کرے تو پھر وہ بری ہے. یہ بنیادی آرگیومنٹ ہے ان کا. دیکھیے تحریک انصاف, پی ایم ایل این, پھر ہمارے دوست پیپلز پارٹی کے ناراض ہو جائیں گے, پیپلز پارٹی, مولانا صاحب, آپ سب کے ان کو سب کو انڈیویجولی دیکھیں تو لڑائی رہی کیا ہے. عمران خان صاحب کا بھی یہ تھا جب تک ہمارے ساتھ تو بسم اللہ شیر و شکر, جب وہ کام دوسری طرف گیا تو پھر وہ میر جعفر میر صادق. پاور ٹاکس ٹو پاور مریم نواز شریف صاحبہ فرماتی رہیں, اب وہ مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں, یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی یہی کہتی رہی کہ آپ نئے بت تراش رہے ہیں, نئے بت تراش رہے ہیں. بعد میں ظاہری بات ہے سلسلہ اور ہوا, اب وہ بھی حکومت کے اندر جا رہے ہیں. زرداری صاحب کی بھی یہ خواہش ہے کہ بلاول صاحب وزیر اعظم بنے, بلاول صاحب کی اپنی بھی یہ خواہش ہے وہ بنے, اور یقین مانے کہ جب ایسا اس پرپز کو اچیو کرنے کے لیے اگر انہیں اسٹیبلشمنٹ سے کبھی سپورٹ ملی تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں لیتے؟ وہ بالکل کہیں گے دونوں ہاتھوں سے لے کے. اسی طرح مولانا صاحب ہے, مولانا صاحب کو بھی جب کچھ کوئی وہاں سے ثمرات ملے اس محبت کے تو وہ بھی بسم اللہ کر کے لیں گے. تو اس میں حرج کیا ہے؟ میں نے تو ساری باتوں کا آپ کے سامنے رکھ دیا. ٹھیک. اچھا, مریم نواز صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا, پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بھی وہ بن گئی ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ بیوروکریسی نے کہیں پہ ان سے کوئی افتتاح بھی کروا دیا اور ان کے نام کی کہیں پہ تختی بھی لگ گئی. تو ایک تو یہ روایتی سیاست تو ہماری چلتی رہتی ہے, روایتی کام بیوروکریسی بھی کرتی رہتی ہے, لیکن مریم بی بی کے آنے سے آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کی سیاست میں کوئی فرق پڑے گا؟ اطہر صاحب یہ اپ ہل ٹاسک ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, ایک تو جو کچھ بھی کریں کسی کو پسند ہو یا نہیں, شہباز شریف صاحب کی 3 دفعہ کی وزارت اعلیٰ ہے, بڑا کامیاب ماڈل اس لیے تھا کہ شہباز شریف صاحب ہینڈز آن قسم کی کرتے تھے, وہ اپنے منسٹرز پر ڈیپینڈ نہیں کرتے تھے, وہ بیوروکریسی سے کام کروانے والے شخصیات میں سے تھے. ان کے کوئی ایک ادا جو رانا ثناء اللہ صاحب سے ان کی بہت زیادہ تھی محبت یا ان کی ایک قربت ہے اور دوستی بھی ہے, اور وہ ان پہ بڑا ہیویلی ریلائے بھی کرتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب پہ, تو وہ ایک منسٹر تھے جس کی ویلیو تھی پنجاب کے اندر, باقی کسی کی کوئی اہمیت نہیں تھی. کیا مریم نواز شریف صاحبہ وہی ماڈل اپناتی ہیں کہ بیوروکریسی سے ڈائریکٹ ڈیل کریں گی ایز چیف منسٹر اور ان کو ٹاسک کریں گی, جو کہ لگ رہا ہے شاید وہی ماڈل ہوگا. کیبنٹ بنے گی لیکن کیبنٹ کے پاس کوئی خاطر خواہ اختیارات نہیں ہوں گے. ہاں,
جو پارٹی کی ریوائیول ہے، جو کہ بالکل پارٹی نیچے جا چکی ہے، اس کے لیے پی ایم ایل این کو بڑا زور لگانا پڑے گا ایڑی چوٹی کا. اور جو اب نتیجہ سامنے آیا ہے وہ یہ کہ آپ محض ڈیلیور کر کے آپ لوگوں کو پرائسز کو نیچے لا کر آپ بہت اچھی گورننس کر کے بھی کوئی بہت میسو ٹرن اراؤنڈ اپنی سیاست میں نہیں لا سکتے. اس کی ایک وجہ ہے کہ دیکھیے تحریک انصاف نے پنجاب کے اندر کیا دیا، بزدار صاحب والا ماڈل، کیا اس نے ڈیلیور کیا؟ دی آنسر از نو. کیا کرپشن نہیں تھی؟ دی آنسر از یس کہ دی کرپشن تھی. لیکن پھر بھی تحریک انصاف اس وقت مسلم لیگ نون سے پاپولر ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو بیانیہ اور ہوا ہے وہ میٹر کر رہی ہے. اب ڈیلیوری، گڈ گورننس، یہ چیزیں شاید انہوں نے بیک سیٹ لے لی ہیں. آئندہ آنے والے 4-5 سال میں کیا ہوتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن ابھی بڑا مشکل ٹاسک ہے، اپ ہل ٹاسک ہے مریم نواز شریف صاحب. اچھا منیب صاحب، آپ نے جس طرح کہا اور وجہ طور پہ کہا کہ بیانیے کی، نیریٹو کی ایک بہت بڑی جنگ ہم نے دیکھی، اور ہم نے بار بار یہ سنا، اور اکثر وہ جماعتیں اندر سے بھی یہ کہتی رہیں کہ جناب ہمارے وہ بیانیات صحیح طریقے سے ہم آگے کنوے نہیں کر سکے، سینٹر کے اندر جو ہماری ٹیم تھی وہ میڈیا سے صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کر سکی، اور اس کا چہرہ مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں. اب وہی ٹیم اگر مریم بی بی کے ساتھ پنجاب میں آ کے بیٹھ گئی ہے تو کیا وہ ڈیلیور کر پائیں گے؟ اور دوسرا، کیا مریم بی بی بیوروکریسی کے اندر بھی لوگوں کو آگے پیچھے کریں گی، آئی جی چینج کریں گی، چیف سیکرٹری چینج کریں گی، یا اسی ٹیم کے ساتھ چلتی رہیں گی؟ دیکھیے جو چیف سیکرٹری پنجاب اور جو آئی جی پنجاب ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ تبدیل ہو رہے ہیں. جو میری اب تک کی اطلاعات ہیں، کریڈیبل سورسز یہی بتا رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ بڑا ہیویلی ریلائی کریں گی اپنے انسپیکٹر جنرل پولیس کے اوپر اور چیف سیکرٹری صاحب کے اوپر، اس لیے کہ وہ ایک کامیاب ماڈل ہے جو محسن نقوی صاحب کے دور میں چلا ہے. سروس ڈیلیوری بڑی ہوئی ہے، کام بڑا ہوا ہے، ڈیولپمنٹ بہت ہوئی ہے، بہت سی پھنسی ہوئی چیزیں جو اس ٹیم نے اس وقت کر دی تھی. رہ گئی بات کہ یہ ماڈل کتنا کامیاب ہوگا اور نیریٹو. دیکھیے نیریٹو آپ تب دے پاتے ہیں لوگوں کو جب آپ کے پاس بصد احترام نیریٹو ہو. مسلم لیگ نون کے پاس سرے سے نیریٹو تھا ہی نہیں. کیا دینا تھا 2016 سے 18 کا نیریٹو؟ وہ تو اس کو تو گزرے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا تھا. تو جو 18 سے لے کر 2024 تک ہے اس کے درمیان میں تو پھر پی ڈی ایم کی حکومت بھی رہی. پی ڈی ایم کی حکومت کے دور میں جو ہوا یا جتنے عوام کو مسائل ہوئے وہ بھی سب کے سامنے ہے. لہٰذا وہ بیانیہ ان کے پاس دینے کے لیے تھا نہیں. اب ایک ہی بات ہے کہ اچھا جی آپ ڈیلیور بہت اچھا کریں اور اس پہ اگر کوئی بیانیہ بنا پائیں، لوگوں کو بتا پائیں کہ دیکھیں یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور یہ کام ہوتا ہے، تو شاید لوگ ان کی بات سنیں. منیب فاروق صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے. نے سنا کہ منیب فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر ایک بڑا اپ ہل ٹاسک ہوگا، اتنا آسان نہیں ہوگا مریم بی بی کے لیے ڈیلیور کرنا، اس لیے کہ ایک طرف ان کی ٹیم کے مسائل ہو سکتے ہیں، وہ کس کو سامنے لے کے آئیں گے، اور دوسری طرف ان کے مینڈیٹ کے اوپر جو کویسچن ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، ان کے مخالفین جو الزامات لگا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پر. اینی وے دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے کس طرف جاتے ہیں. کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.